इमरान फुटपाथ पर तन्हा खड़ा था। राबिया की कार जा चुकी थी। उसने जेब से एक च्युइंगम निकाली और मुंह में डालकर दांतों से उसे कुचलने लगा। गौर व फिक्र के आलम में च्युइंगम उसका बेहतरीन रफ़ीक साबित होता था। जासूसी नावलों के सुराग रसानों की तरह ना उसे सिगार से दिलचस्पी थी और ना पाइप से। शराब भी नहीं पीता था। उसके जहन में इस वक्त कई सवाल थे और वो फुटपाथ के किनारे पर इस तरह खड़ा हुआ था जैसे सड़क पार करने का इरादा रखता हो, मगर यह हकीकत थी कि उसे उसके जहन में इस किस्म का कोई ख्याल नहीं था। वो सोच रहा था कि इन मामलात से सर जहांगीर का ताल्लुक हो सकता है। दूसरी लाश के करीब उसे कागज़ का जो टुकड़ा मिला था वो सर जहांगीर ही के राइटिंग पैड का था। राबिया से पुरअसरार नौजवान की मुलाकात भी सर जहांगीर ही के यहाँ हुई थी और लेडी जहांगीर ने जिस खूबसूरत नौजवान का तज़किरा किया था वो उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता था। लेकिन लेडी जहांगीर भी उससे वाकिफ़ नहीं थी। लेडी जहांगीर की यह बात भी सच थी कि अगर वो शहर के किसी ज़ी हैसियत ख़ानदान का फ़र्द होता तो लेडी जहांगीर उससे ज़रूर वाकिफ़ होती। फ़र्ज़ किया कि अगर लेडी जहांगीर भी किसी साजिश में शरीक थी तो उसने इसका तज़किरा इमरान से क्यों किया। हो सकता है कि वो उसकी दूसरी ज़िंदगी से वाकिफ़ ना रही हो, लेकिन फिर भी सवाल पैदा होता है कि उसने तज़किरा किया ही क्यों। वो कोई ऐसी अहम बात ना थी। सैकड़ों नौजवान लड़कियों के चक्कर में रहे होंगे, चाहे वो पानी भरने के मशकीज़े से भी बदतर क्यों ना हो। फिर एक सवाल उसके जहन में और भी उभरा, आखिर इस मुजावर ने पुलिस को राबिया के मुताल्लिक क्यों नहीं बताया था। कब्र और लाश के मुताल्लिक तो उसने सोचना ही छोड़ दिया था। फ़िक्र इस बात की थी कि वो लोग कौन हैं और उस मकान में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर वो सर जहांगीर ही है तो उसका उस इमारत से क्या ताल्लुक़। सर जहांगीर से वो अच्छी तरह वाकिफ़ था, लेकिन यूँ भी नहीं कि उस पर किसी किस्म का शुबा कर सकता। सर जहांगीर शहर के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों में था, ना सिर्फ मुअज़्ज़ज़ बल्कि नेक नाम भी। थोड़ी देर बाद इमरान सड़क पार करने का इरादा कर ही रहा था कि रुकती हुई कार उसकी राह में हायल हो गई। ये राबिया ही की कार थी। खुदा का शुक्र है कि आप मिल गए, उसने खिड़की से सर निकाल कर कहा। मैं जानता था कि आपको फिर मेरी ज़रूरत महसूस होगी, इमरान ने कहा और कार का दरवाज़ा खोलकर राबिया के बराबर बैठ गया। कार फिर चल पड़ी। खुदा के लिए मुझे बचाइए, राबिया ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मैं डूब रही हूँ। तो क्या आप मुझे तिनका समझती हैं, इमरान ने कहा लगाया। खुदा के लिए कुछ कीजिए, अगर डैडी को इसका इल्म हो गया तो। नहीं होने पाएगा, इमरान ने संजीदगी से कहा। आप लोग मुर्दों के दोष बदोश झक मारने मैदान में निकली हैं, मुझे खुशी है, लेकिन आप नहीं जानती कि मर्द हर मैदान में आपको उल्लू बनाता है। वैसे माफ़ कीजिए, मुझे नहीं मालूम कि उल्लू की मादा को क्या कहते हैं। राबिया कुछ न बोली और इमरान कहता रहा, खैर भूल जाइए इस बात को। मैं कोशिश करूँगा कि इस ड्रामे में आपका नाम ना आने पाए। अब तो आप मुतमईन हैं ना। गाड़ी रोकिए। अच्छा टाटा। अरे, राबिया के मुंह से हल्की सी चीख निकली और उसने पूरे ब्रेक लगा दिए। क्या हुआ, इमरान घबरा कर चारों तरफ देखने लगा। वही है, राबिया बिड़बिड़ाई। उतरिए, मैं इसे बताती हूँ। कौन है, क्या बात है। वही जिसने मुझे इस मुसीबत में फंसाया है। कहाँ है वो, इस बार में अभी अभी गया है। वही था, चमड़े की जैकेट और कत्थई पतलून में। अच्छा तो आप जाइए, मैं देख लूँगा। नहीं, मैं भी। जाओ, इमरान आंखें निकाल कर बोला। राबिया सहम गई। इस वक्त अहमक इमरान की आंखें उसे बड़ी खौफनाक मालूम हुई। उसने चुपचाप कार मोड़ ली। इमरान बार में घुसा। बताए हुए आदमी को तलाश करने में देर नहीं लगी। वो एक मेज़ पर तन्हा बैठा था। वो गठीले जिस्म का एक खुशरू जवान था। पेशानी कुशादा और चोट के निशानात से दागदार थी। शायद वो सर को दाईं जानब थोड़ा सा झुकाए रखने का आदी था। इमरान उसके करीब ही मेज़ पर बैठ गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे किसी का इंतज़ार हो। कुछ मुज़तरब भी था। इमरान ने फिर एक च्युइंगम निकाल कर मुँह में डाल लिया। उसका अंदाज़ा गलत नहीं था। थोड़ी देर बाद एक आदमी चमड़े की जैकेट वाले के पास आकर बैठ गया और फिर इमरान ने उसके चेहरे से इज़्तिराब के आसार गायब होते देखे। सब चौपट हो रहा है, चमड़े की जैकेट वाला बोला। उस बुढ़े को खबत हो गया है, दूसरे आदमी ने कहा। इमरान उनकी गुफ्तगू साफ सुन सकता था। जैकेट वाला चंद लम्हे पुरख्याल अंदाज में अपनी ठोड़ी खुजलाता रहा, फिर बोला, मुझे यकीन है कि उसका ख्याल गलत नहीं है। वो सब कुछ वही है, लेकिन हमारे साथ ही बोधे हैं। आवाज़ें सुनते ही उनकी रूह फना हो जाती है। लेकिन भाई, आखिर वो आवाज़ें हैं कैसी ही क्यों ना हों, हमें उनकी परवाह ना करनी चाहिए। और वो दोनों किस तरह मरे,
یہ چیز جیکٹ والا کچھ سوچتے ہوئے بولا، ابھی تک میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ مرتا وہی ہے جو کام شروع کرتا ہے، یہ ہم شروع ہی سے دیکھتے رہے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے آدمی نے کہا، ہمیں آج یہ معاملہ طے ہی کر لینا چاہیے۔ جیکٹ والا بولا، یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہاں پولیس کا پہرا نہیں ہے، لیکن اس رات کو ہمارے علاوہ اور کوئی بھی وہاں تھا۔ مجھے تو اسی آدمی پر شبہ ہے جو باہر والے کمرے میں رہتا ہے۔ اچھا اٹھو، ہمیں وقت برباد نہ کرنا چاہیے۔ کچھ پی تو لیں، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیا پیو گے؟ وسکی یا کچھ اور؟ پھر وہ دونوں پیتے رہے اور عمران اٹھ کر قریب ہی کے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ میں چلا گیا۔ دوسرے لمحے میں وہ فیاض کے نجی فون نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہیلو سپر، ہاں میں ہی ہوں۔ خیریت کہاں؟ زکام ہو گیا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ میں جوشاندہ پی لوں؟ ارے تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ دیگر احوال یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اس عمارت کے گرد مسئلہ پہرا لگ جانا چاہیے۔ بس آگے مت پوچھو۔ اگر اس کے خلاف کچھ ہوا تو آئندہ شرلاک ہومز ڈاکٹر واٹسن کی مدد نہیں کرے گا۔ ٹیلی فون بوتھ سے واپس آ کر عمران نے پھر اپنی جگہ سنبھال لی۔ جیکٹ والا دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا، بوڑھا پاگل نہیں ہے، اس کے اندازے غلط نہیں ہوتے۔ ہوگا۔ دوسرا میز پر خالی گلاس پٹکتا ہوا بولا، صحیح ہو یا غلط سب جہنم میں جائے، لیکن تم اپنی کہو، اگر اس لڑکی سے پھر ملاقات ہو گئی تو کیا کرو گے؟ اوہو، جیکٹ والا ہنسنے لگا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ٹھیک، لیکن اگر وہ پولیس تک پہنچ گئی تو؟ وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔ بیان دیتے وقت اسے اس کا اظہار بھی کرنا پڑے گا کہ وہ ایک رات میرے ساتھ اس مکان میں بسر کر چکی ہے، اور پھر میرا خیال ہے کہ شاید اس کا ذہن کنجی تک پہنچ ہی نہ سکے۔ عمران کافی کا آرڈر دے کر دوسرے چنگم سے شغل کرنے لگا۔ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سارے ماحول سے قطعی بے تعلق ہو، لیکن یہ حقیقت تھی کہ ان دونوں کی گفتگو کا ایک ایک لفظ اس کی یادداشت ہضم کرتی جا رہی تھی۔ تو کیا آج بوڑھا آئے گا؟ دوسرے آدمی نے پوچھا۔ ہاں، آج فیصلہ ہو جائے، جیکٹ والے نے کہا۔ دونوں اٹھ گئے۔ عمران نے اپنے حلق میں بچی کچی کافی انڈیل لی۔ بل وہ پہلے ہی ادا کر چکا تھا۔ وہ دونوں باہر نکل کر فٹ پاتھ پر کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے ایک ٹیکسی رکوائی۔ کچھ دیر بعد ان کی ٹیکسی کے پیچھے ایک دوسری ٹیکسی بھی جا رہی تھی، جس کی پچھلی سیٹ پر عمران اکڑوں بیٹھا ہوا سر کھجا رہا تھا۔ حماقت انگیز حرکتیں اس سے اکثر تنہائی میں بھی سرزد ہو جاتی تھیں۔ ارکھیم لین میں پہنچ کر اگلی ٹیکسی رک گئی۔ وہ دونوں اترے اور ایک گلی میں گھس گئے۔ یہاں عمران ذرا سا چوک گیا۔ اس نے انہیں گلی میں گھستے ضرور دیکھا تھا، لیکن جتنی دیر میں وہ ٹیکسی کا کرایہ چکا تھا انہیں کھو چکا تھا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ آگے بڑھا تو دائیں ہاتھ کو ایک دوسری گلی دکھائی دی۔ اب اسے دوسری گلی کو طے کرتے وقت اسے احساس ہوا کہ وہاں تو گلیوں کا جال بچھا ہوا تھا، لہذا سر مارنا فضول سمجھ کر وہ پھر سڑک پر آ گیا۔ وہ اس گلی کے سرے سے تھوڑے ہی فاصلے پر رک کر ایک بک سٹال کے شوکیس میں لگی ہوئی کتابوں کے رنگا رنگ گرد پوش دیکھنے لگا۔ شاید 5 ہی منٹ کے بعد ایک ٹیکسی ٹھیک اسی گلی کے دہانے پر رکی اور ایک معمر آدمی اتر کر کرایہ چکانے لگا۔ اس کے چہرے پر بھورے رنگ کی داڑھی تھی، لیکن عمران اس کی پیشانی کی بناوٹ دیکھ کر چونکا۔ آنکھیں بھی جانی پہچانی سی معلوم ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گلی میں گھسا، عمران نے بھی اپنے قدم بڑھائے۔ کئی گلیوں سے گزرنے کے بعد بوڑھا ایک دروازے پر رک کر دستک دینے لگا۔ عمران کافی فاصلے پر تھا اور تاریکی ہونے کی وجہ سے دیکھ لیے جانے کا بھی خدشہ نہیں تھا۔ وہ ایک دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر دروازہ کھلا اور بوڑھا کچھ بڑبڑاتا ہوا اندر چلا گیا۔ دروازہ پھر بند ہو گیا تھا۔ عمارت 2 منزلہ تھی۔ عمران سر کھجا کر رہ گیا، لیکن وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اندر داخل ہونے کے امکانات پر غور کرتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا اور پھر اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر دروازے سے کان لگا کر آہٹ لینی شروع کر دی، لیکن شاید اس کا ستارہ ہی گردش میں آ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں دروازے کے دونوں پٹ کھلے اور دونوں آدمی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اندر مدھم سی روشنی میں ان کے چہرے تو نہ دکھائی دیے، لیکن وہ کافی مضبوط ہاتھ پیر کے معلوم ہوتے تھے۔ کون ہے؟ ان میں سے ایک حکمانہ لہجے میں بولا۔ مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ عمران تاڑ سے بولا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب نہیں ملا۔ غالباً یہ سکوت ہچکچاہٹ کا ایک وقفہ تھا۔ تم کون ہو؟ دوسری طرف سے سوال پھر دہرایا گیا۔ 313، عمران نے احمقوں کی طرح بک دیا، لیکن دوسرے لمحے اسے دھیان نہیں تھا۔ اچانک اسے گریبان سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا گیا۔ عمران نے مزاحمت نہیں کی۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ ایک نے اسے دھکا دے کر کہا۔ اندر لے چلو، دوسرا بولا۔
وہ دونوں اسے دھکے دیتے ہوئے کمرے میں لے آئے۔ یہاں 7 آدمی ایک بڑی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بوڑھا جس کا تعاقب کرتا ہوا عمران یہاں تک پہنچا تھا شاید سرکردہ کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ وہ میز کے آخری سرے پر تھا۔ وہ سب عمران کو تحیر آمیز نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن عمران دونوں آدمیوں کے درمیان میں کھڑا چمڑے کی جیکٹ والے کو گھور رہا تھا۔ آہا! یک عمران نے کہکا لگایا اور اپنے گول گول دیدے پھرا کر اس سے کہنے لگا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تم نے میری محبوبہ کی زندگی برباد کر دی۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں پہچانتا، اس نے تحیر آمیز لہجے میں کہا، لیکن میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں، تم نے میری محبوبہ پر ڈورے ڈالے ہیں۔ میں کچھ نہیں بولا، تم نے ایک رات اس کے ساتھ بسر کی، میں پھر بھی خاموش رہا، لیکن میں اسے کس طرح برداشت نہیں کر سکتا کہ تم اس سے ملنا جلنا چھوڑ دو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دفتنا بوڑھے نے سوال کیا، اور ان دونوں کو گھورنے لگا، اور عمران کو لائے تھے انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ اس دوران میں عمران برابر اپنے مخاطب کو گھورتا رہا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دوسرے لوگوں سے اسے واقعی کوئی سروکار نہ ہو۔ پھر اچانک کسی کا گھونسا عمران کے جبڑے پر پڑا، اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے کھسک گیا۔ اس نے جھک کر اپنی فیلٹ ہیٹ اٹھائی اور اسے اس طرح جھاڑنے لگا جیسے وہ اتفاقاً اس کے سر سے گر گئی ہو۔ وہ اب بھی جیکٹ والے کو گھور رہا تھا۔ میں کسی عشق ناول کے سعادت مند رقیب کی طرح تمہارے حق میں دستبردار ہو سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ بکواس مت کرو، بوڑھا چیخا، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، کیا اس رات کو تم ہی وہاں تھے؟ عمران نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ یہ زندہ بچ کر نہ جانے پائے، بوڑھا کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ مگر شرط یہ ہے، عمران مسکرا کر بولا، میت کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اس کے حماقت آمیز اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہ ہونے پایا تھا۔ 3-4 آدمی اس کی طرف لپکے۔ عمران دوسرے لمحے ڈپٹ کر بولا، ہینڈز اپ! ساتھ ہی اس کا ہاتھ جیب سے نکلا۔ اس کی طرف جھپٹنے والے پہلے تو ٹھٹکے، لیکن پھر انہوں نے بے تحاشا ہنسنا شروع کر دیا۔ عمران کے ہاتھ میں ریوالور کی بجائے ربڑ کی ایک گڑیا تھی۔ پھر بوڑھے کی گرجدار آواز نے انہیں خاموش کر دیا، اور وہ پھر عمران کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچے، عمران نے گڑیا کا پیٹ دبا دیا۔ اس کا منہ کھلا، اور پیلے رنگ کا گہرا غبار اس میں سے نکل کر 3-4 فٹ کے دائرے میں پھیل گیا۔ وہ چاروں بے تحاشا کھانستے ہوئے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ جانے نہ پائے، بوڑھا پھر چیخا۔ دوسرے لمحے میں عمران نے کافی وزنی چیز الیکٹرک لیمپ پر کھینچ ماری۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ بلب پھٹا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ عمران اپنی ناک پر رومال رکھے ہوئے دیوار کے سہارے میز کے سرے کی طرف کھسک رہا تھا۔ کمرے میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ شاید وہ سب اندھیرے میں ایک دوسرے پر گھونسا بازی کی مشق کرنے لگے تھے۔ عمران کا ہاتھ آہستہ سے میز کے سرے پر رینگ گیا، اور اسے ناکامی نہیں ہوئی۔ جس چیز پر شروع ہی سے اس کی نظر رہی تھی، اس کے ہاتھ آ چکی تھی۔ یہ بوڑھے کا چرمی ہینڈ بیگ تھا۔ واپسی میں کسی نے کمرے کے دروازے پر اس کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، لیکن اپنے سامنے کے 2-3 دانتوں کو روتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ عمران جلد سے جلد کمرے سے نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے حلق میں بھی جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ گڑیا کے منہ سے نکلا ہوا غبار اب پورے کمرے میں پھیل گیا تھا۔ کھانسیوں اور گالیوں کا شور پیچھے چھوڑتا ہوا وہ بیرونی دروازے تک پہنچ گیا۔ گلی میں نکلتے ہی وہ قریب ہی کی ایک دوسری گلی میں گھس گیا۔ فی الحال سڑک پر نکلنا خطرناک تھا۔ وہ کافی دیر تک پیچ در پیچ گلیوں میں چکراتا ہوا ایک دوسری سڑک پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھا ہوا اس طرح اپنے ہونٹ رگڑ رہا تھا جیسے سچ مچ اپنی کسی محبوبہ سے ملنے کے بعد لپسٹک کے دھبے چھڑا رہا ہو۔ دوسری صبح کیپٹن فیاض کے لیے ایک نئی درد سری لے آئی۔ حالات ہی ایسے تھے کہ براہ راست اسے ہی اس معاملے میں الجھنا پڑا، ورنہ پہلے تو معاملہ سول پولیس کے ہاتھ میں جاتا۔ بات یہ تھی کہ اس خوفناک عمارت سے قریباً 1 یا 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک نوجوان کی لاش پائی گئی، جس کے جسم پر کتھئی پتلون اور چمڑے کی جیکٹ تھی۔ کیپٹن فیاض نے عمران کی ہدایت کے مطابق پچھلی رات کو پھر عمارت کی نگرانی کے لیے کانسٹیبلوں کا ایک دستہ تعینات کرا دیا تھا۔ ان کی رپورٹ تھی کہ رات کو کوئی عمارت کے قریب نہیں آیا، اور نہ انہوں نے قرب و جوار میں کسی قسم کی کوئی آواز سنی، لیکن پھر بھی عمارت سے تھوڑے فاصلے پر صبح کو ایک لاش پائی گئی تھی۔ جب کیپٹن فیاض کو لاش کی اطلاع ملی تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ عمران نے عمارت کے گرد مسلح پہرا بٹھانے کی تجویز کیوں پیش کی تھی۔ اس نے وہاں پہنچ کر لاش کا معائنہ کیا۔ کسی نے مقتول کی دہنی کان پٹی پر گولی ماری تھی۔ کانسٹیبلوں نے بتایا کہ انہوں نے پچھلی رات فائر کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ کیپٹن فیاض وہاں سے بوکھلائے ہوا عمران کی طرف چل دیا۔
اس کی طبیعت پوری طرح جھلائی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عمران نے کوئی ڈھنگ کی بات بتانے کی بجائے میر و غالب کی اوٹ پٹانگ شعر سنانا شروع کر دیے تو کیا ہوگا۔ بعض اوقات اس کی بیتوکی باتوں پر اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے گولی مار دے، مگر اس شہرت کا کیا ہوتا؟ اس کی ساری شہرت عمران کے دم سے تھی۔ وہ اس کے لیے اب تک کئی پیچیدہ مسائل سلجھا چکا تھا۔ بہرحال کام عمران کرتا تھا اور اخبارات میں نام فیاض کا چھپتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے عمران کا سب کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ عمران اسے گھر ہی پر مل گیا، لیکن عجیب حالت میں۔ وہ اپنے نوکر سلیمان کے سر میں کنگھا کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کسی دور اندیش ماں کے سے انداز میں اسے نصیحتیں بھی کیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی فیاض کمرے میں داخل ہوا، عمران نے سلیمان کی پیٹھ پر گھونسا جھاڑ کر کہا، ابے تو نے بتایا نہیں کہ صبح ہو گئی؟ سلیمان ہنستا ہوا بھاگ گیا۔ عمران تم آدمی کب بنو گے؟ فیاض ایک صوفے میں گرتا ہوا بولا، آدمی بننے میں مجھے کوئی فائدہ نہیں نظر آتا، البتہ میں تھانے دار بننا ضرور پسند کروں گا۔ میری طرف سے جہنم میں جانا پسند کرو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے پچھلی رات اس عمارت پر پہرا کیوں لگوایا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں، عمران مایوسی سے سر ہلا کر بولا۔ کیا واقعی میں نے کوئی ایسی حرکت کی تھی؟ عمران، فیاض نے بگڑ کر کہا، اگر میں آئندہ تم سے کوئی مدد لوں تو مجھ پر 1000 بار لعنت۔ 1000 کم ہے، عمران سنجیدگی سے بولا، کچھ اور بڑھو تو میں غور کرنے کی کوشش کروں گا۔ فیاض کی قوت برداشت جواب دے گی اور گرج کر بولا، جانتے ہو آج صبح وہاں سے ایک فرلانگ کے فاصلے پر ایک لاش اور ملی ہے۔ ارے توبہ، عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ کیپٹن فیاض کہتا رہا، تم مجھے اندھیرے میں رکھ کر نہ جانے کیا کرنا چاہتے ہو۔ حالات اگر اور بگڑے تو مجھے ہی سنبھالنے پڑیں گے، لیکن کتنی پریشانی ہوگی۔ کسی نے اس کی داہنی کان پٹی پر گولی ماری ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ عمران کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی ہے؟ عمران بڑبڑایا، پھر سنجیدگی سے پوچھا، پہرا تھا وہاں؟ تھا، میں نے رات ہی یہ کام کیا تھا۔ پہرے والوں کی رپورٹ؟ کچھ بھی نہیں، انہوں نے فائر کی آواز بھی نہیں سنی۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا، کیا کل بھی کسی نے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی؟ نہیں، لیکن میں اس لاش کی بات کر رہا ہوں۔ کیے جاؤ، میں تمہیں نہیں روکتا، لیکن میرے سوالات کے جواب بھی دیے جاؤ۔ قبر کے مجاور کی کیا خبر ہے؟ وہ اب بھی وہیں موجود ہے یا غائب ہے؟ عمران، خدا کے لیے تنگ مت کرو۔ اچھا تو علی عمران MSc PhD کی کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا؟ تم آخر اس خبتی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ خیر جانے دو، اب مجھے اس کے متعلق کچھ اور بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ بتا تو چکا، صورت سے برا آدمی نہیں معلوم ہوتا، خوبصورت اور جوان، جسم پر چمڑے کی جیکٹ اور کتھئی رنگ کی پتلون۔ کیا؟ عمران چونک پڑا اور چند لمحے اپنے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکوڑے فیاض کی طرف دیکھتا رہا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ کیا بکواس ہے، فیاض جھنجھلا کر بولا، اول تو تمہیں اشعار ٹھیک یاد نہیں، پھر یہاں اس کا موقع کب تھا؟ عمران، میرا بس چلے تو تمہیں گولی مار دوں۔ کیوں؟ شعر میں کیا غلطی تھی؟ مجھے شاعری سے دلچسپی نہیں، لیکن مجھے وہ دونوں مصرے بے ربط معلوم ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت، میں بھی انہیں لغویات میں الجھ گیا۔ خدا کے لیے کام کی باتیں کرو، تم نہ جانے کیا کر رہے ہو۔ میں آج رات کو کام کی بات کروں گا اور تم میرے ساتھ ہوگے، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں سے پہرا نہ ہٹایا جائے۔ تمہارے ایک آدمی کو ہر وقت مجاور کے کمرے میں موجود رہنا چاہیے۔ بس اب جاؤ، میں چائے پی چکا ہوں، ورنہ تمہاری کافی مدارت کرتا۔ ہاں، محبوبہ یک چشم کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ رکیب روسیہ کا صفایا ہو گیا، باقی سب خیریت ہے۔ عمران، میں آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں ابھی اور اسی وقت سب کچھ بتانا پڑے گا۔ اچھا تو سنو، لیڈی جہانگیر بیوہ ہونے والی ہے، اس کے بعد تم کوشش کرو گے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، کیا سمجھے؟ عمران، فیاض یک بیک مار بیٹھنے کی حد تک سنجیدہ ہو گیا۔ یس باس، بکواس بند کرو، میں اب تمہاری زندگی تلخ کر دوں گا۔ بھلا وہ کس طرح سپر فیاض؟ نہایت آسانی سے، فیاض سگریٹ سلگا کر بولا، تمہارے گھر والوں کو شبہ ہے کہ تم اپنا وقت آوارگی اور عیاشی میں گزارتے ہو، لیکن کسی کے پاس اس کا ٹھوس ثبوت نہیں۔ میں ثبوت مہیا کر دوں گا۔ ایک ایسی عورت کا انتظام کر لینا میرے لیے مشکل نہ ہوگا جو براہ راست تمہاری اماں بھی کے پاس پہنچ کر اپنے لٹنے کی داستان بیان کر دے۔ اوہو، عمران نے تشویش آمیز انداز میں اپنے ہونٹ سکوڑ لیے، پھر آہستہ سے بولا، اماں بھی کی جوتیاں آل پروف ہیں۔ خیر سپر فیاض، یہ بھی کر کے دیکھ لو، تم مجھے ایک صابر و شاکر فرزند پاؤ گے۔ لو چنگم سے شوق کرو۔
उस घर में तुम्हारा ठिकाना नहीं होगा। फ़ियाज़ बोला, तुम्हारा घर तो मौजूद ही है। इमरान ने कहा, तो तुम नहीं बताओगे? ज़ाहिर है। अच्छा, तो अब तुम इन मामलात में दखल नहीं दोगे, मैं खुद ही देख लूँगा। फ़ियाज़ उठता हुआ खुश्क लहजे में बोला, और अगर तुम उसके बाद भी अपनी टांग अड़ाए रहे तो मैं तुम्हें कानूनी गिरफ्त में ले लूँगा। ये गिरफ्त टांगों में होगी या गर्दन में? इमरान ने संजीदगी से पूछा। चंद लम्हे फ़ियाज़ को घूरता रहा, फिर बोला, ठहरो। फ़ियाज़ रुक कर उसे बेबसी से देखने लगा। इमरान ने अलमारी खोलकर वही चर्मी बैग निकाला जिसे वो कुछ नामालूम अफराद के दरमियान से पिछली रात को उड़ा लाया था। उसने हैंड बैग खोलकर चंद कागजात निकाले और फ़ियाज़ की तरफ बढ़ा दिए। फ़ियाज़ ने जैसे ही एक कागज़ की तह खोली बेख्तियार उछल पड़ा। अब वो तेज़ी से दूसरे कागजात पर भी नज़रें दौड़ा रहा था। ये तुम्हें कहाँ मिले? फ़ियाज़ तकरीबन हाँफता हुआ बोला। शिद्दत जोश से उसके हाथ कांप रहे थे। एक रद्दी फरोश की दुकान पर, बड़ी दुश्वारी से मिलने, वरना 2 आना शेर के हिसाब से। इमरान, खुदा के लिए। फ़ियाज़ थूक निकल कर बोला। क्या कर सकता है बेचारा इमरान? इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। वो अपनी टांगें उड़ाने लगा तो तुम उसे कानूनी गिरफ्त में ले लोगे। प्यारे इमरान, खुदा के लिए संजीदा हो जाओ। इतना संजीदा हूँ कि तुम मुझे BP की टॉफ़ियाँ खिला सकते हो। ये कागजात तुम्हें कहाँ से मिले? सड़क पर पड़े हुए मिले थे और अब मैंने इन्हें कानून के हाथों में पहुँचा दिया। अब कानून का काम है कि वो ऐसे हाथ तलाश करे जिनमें हथकड़ियाँ लगा सके। इमरान ने अपनी टांग हटा ली। फ़ियाज़ बेबसी से उसकी तरफ देखता रहा। लेकिन इसे सुन लो, इमरान कहका लगा कर बोला, कानून के फरिश्ते भी इन लोगों तक नहीं पहुँच सकते। अच्छा, तो यही बता दो कि इन मामलात से इन कागजात का क्या ताल्लुक़? फ़ियाज़ ने पूछा। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। दफ़ातन इमरान संजीदा हो गया। इतना मैं जानता हूँ कि यह कागजात फ़ॉरेन ऑफिस से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनका इन बदमाशों के पास होना क्या मानी रखता है? किन बदमाशों के पास? फ़ियाज़ चौंक कर बोला। वही उस इमारत में। मेरे खुदा! फ़ियाज़ मुस्तरबाना अंदाज में बेड़ाया। लेकिन तुम्हारे हाथ किस तरह लगे? इमरान ने पिछली रात के वाक़यात दोहरा दिए। इस दौरान में फ़ियाज़ बेचैनी से टहलता रहा। कभी कभी वो रुक कर इमरान को घूरने लगता। इमरान अपनी बात ख़त्म कर चुका तो उसने कहा, अफसोस, तुमने बहुत बुरा किया। तुमने मुझे कल ये इत्तला क्यों नहीं दी? तो अब दे रहा हूँ इत्तला। उस मकान का पता भी बता दिया। जो कुछ बन पड़े कर लो। इमरान ने कहा। अब क्या वहाँ खाक फांकने जाऊँ? हाँ हाँ, क्या हर्ज है। जानते हो ये कागजात कैसे हैं? फ़ियाज़ ने कहा। अच्छे खासे हैं, रद्दी के भाव बिक सकते हैं। अच्छा, तो मैं चला। फ़ियाज़ कागज़ समेट कर चर्मी बैग में रखता हुआ बोला। क्या उन्हें इसी तरह ले जाओगे? इमरान ने कहा। नहीं, ऐसा ना करो, मुझे तुम्हारे कातिलों का भी सुराग लगाना पड़े। क्यों? फ़ोन करके पुलिस की गाड़ी मंगवाओ। इमरान हंस कर बोला। कल रात से वो लोग मेरी तलाश में हैं। मैं रात भर घर से बाहर ही रहा हूँ। मेरा ख्याल है इस वक्त मकान की निगरानी ज़रूर हो रही होगी। खैर, अब तुम मुझे बता सकते हो कि कागजात क्या? फ़ियाज़ फिर बैठ गया। वो अपनी पेशानी से पसीना पूंछ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, 7 साल पहले इन कागजात पर डाका पड़ा था, लेकिन उनमें सब नहीं है। फ़ॉरेन ऑफिस का एक ज़िम्मेदार ऑफिसर उन्हें लेकर सफ़र कर रहा था। ये नहीं बता सकता कि वो कहाँ और किस मकसद से जा रहा था, क्योंकि यह हुकूमत का राज है। ऑफिसर ख़त्म कर दिया गया था, उसकी लाश मिल गई थी, लेकिन उसके साथ सीक्रेट सर्विस का एक आदमी भी था। उसके मुतालिक आज तक न मालूम हो सका। शायद वो भी मार डाला गया हो, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। आहा, तब तो ये बहुत बड़ा खेल है। इमरान कुछ सोचता हुआ बोला। लेकिन मैं जल्द ही इसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तुम अब क्या करोगे? अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, इमरान ने कहा। और सुनो, इन कागजात को अभी अपने पास ही दबाए रहो और हैंड बैग मेरे पास रहने दो। मगर नहीं, इसे भी ले जाओ। मेरे जहन में कई तदबीरें हैं। और हाँ, उस इमारत के गिर्द दिन रात पहरा रहना चाहिए। आखिर क्यों? वहाँ मैं तुम्हारा मकबरा बनवाऊँगा। इमरान झिंझला कर बोला। फ़ियाज़ उठकर पुलिस की कार मंगवाने के लिए फ़ोन करने लगा। उसी रात को इमरान बौखलाया हुआ फ़ियाज़ के घर पहुंचा। फ़ियाज़ सोने की तैयारी कर रहा था। ऐसे मौके पर अगर इमरान की बजाय कोई और होता तो वो बड़ी बदअखलाक़ी से पेश आता, मगर इमरान का मामला ही कुछ और था। उसकी बदौलत आज उसके हाथ ऐसे कागजात लगे थे जिनकी तलाश में अरसा से महकमा सराग रसानी सर मार रहा था। फ़ियाज़ ने उसे अपने सोने के कमरे में बुलवा लिया। मैं सिर्फ एक बात पूछने के लिए आया हूँ, इमरान ने कहा। क्या बात है? कहो। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। क्या तुम कभी कभी मेरी कब्र पर आया करोगे?
فیاض کا دل چاہا کہ اس کا سر دیوار سے ٹکرا کر سچ مچ اس کو قبر تک جانے کا موقع مہیا کرے۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے عمران کو گھورتا رہا۔ آہ تم خاموش ہو، عمران کسی ناکام عاشق کی طرح بولا۔ میں سمجھا شاید تمہیں کسی اور سے پریم ہو گیا ہے۔ عمران کے بچے؟ رحمان کے بچے، عمران نے جلدی سے تصحیح کی۔ تم کیوں میری زندگی تلخ کیے ہوئے ہو؟ اوہو تو کیا تمہاری مادہ دوسرے کمرے میں سوئی ہے؟ عمران چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا۔ بکواس مت کرو، اس وقت کیوں آئے ہو؟ ایک عشق کا خط دکھانے کے لیے، عمران جیب سے لفافہ نکالتا ہوا بولا۔ اس کے شوہر نہیں ہے، صرف باپ ہے۔ فیاض نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے کر جھلاہٹ میں پھاڑنا چاہا۔ ہاں ہاں، عمران نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ارے پہلے پڑھو تو میری جان، مزہ نہ آئے تو محصول ڈاک بذمہ خریدار۔ فیاض نے توان و کرہن خط نکالا اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں اس پر پڑیں، بیداری کی ساری علامتیں چہرے سے غائب ہو گئیں اور اس کی جگہ استحجاب نے لے لی۔ خط ٹائپ کیا ہوا تھا۔ عمران، اگر وہ چرمی ہینڈ بیگ یا اس کے اندر کی کوئی چیز پولیس تک پہنچی تو تمہاری شامت آ جائے گی۔ اسے واپس کر دو، بہتری اس میں ہے، ورنہ کہیں کسی جگہ موت سے ملاقات ضرور ہوگی۔ آج رات کو 11 بجے ریس کورس کے قریب ملو، ہینڈ بیگ تمہارے ہاتھ ہونا چاہیے۔ اکیلے ہی آنا، ورنہ اگر تم 5000 آدمی بھی ساتھ لاؤ گے تب بھی گولی تمہارے ہی سینے پر پڑے گی۔ فیاض خط پڑھ چکنے کے بعد عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ لاؤ اسے واپس کر آؤں، عمران نے کہا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہاں، تم ڈر گئے؟ فیاض ہنسنے لگا۔ ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچہ ہے، عمران ناک کے بل بولا۔ ریوالور ہے تمہارے پاس؟ ریوالور؟ عمران اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہوئے بولا۔ ارے باپ رے، اگر نہیں ہے تو میں تمہارے لیے لائسنس حاصل کر لوں گا۔ بس کرم کرو، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ اس میں آواز بھی ہوتی ہے اور دھواں بھی نکلتا ہے، میرا دل بہت کمزور ہے۔ لاؤ ہینڈ بیگ واپس کر دو۔ کیا بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو؟ اچھا تو تم نہیں دو گے؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ فضول مت بکو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ارے او فیاض صاحب، ابھی میری شادی نہیں ہوئی اور میں باپ بنے بغیر مرنا پسند نہیں کروں گا۔ ہینڈ بیگ تمہارے والد کے آفس میں بھیج دیا گیا ہے، تب انہیں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر آنسو بہانے پڑیں گے۔ کنفیوشس نے کہا تھا، جاؤ یار، خدا کے لیے سونے دو۔ 11 بجنے میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، عمران گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اچھا چلو تم بھی یہیں سو جاؤ، فیاض نے بے بسی سے کہا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر عمران نے کہا، کیا اس عمارت کے گرد اب بھی پہرا ہے؟ ہاں، کچھ اور آدمی بڑھا دیے گئے ہیں، لیکن آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ آفیسر مجھ سے اس کا سبب پوچھتے ہیں اور میں ٹالتا رہتا ہوں۔ اچھا تو اٹھو، یہ کھیل ابھی اسی وقت ختم کر دیں۔ 30 منٹ میں ہم وہاں پہنچیں گے، باقی بچے 20 منٹ۔ 11 سوا 11 بجے تک سب کچھ ہو جانا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ 11:30 بجے بتاؤں گا، اٹھو۔ میں اس وقت عالم تصور میں تمہارا عہدہ بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آخر کیوں؟ کوئی خاص بات؟ علی عمران MSc PhD کبھی کوئی عام بات نہیں کرتا، سمجھے؟ ناؤ گیٹ اپ۔ فیاض نے توان و کرہن لباس تبدیل کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی موٹر سائیکل بڑی تیزی سے اس دیہی علاقے کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ عمارت تھی۔ عمارت کے قریب پہنچ کر عمران نے فیاض سے کہا، تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ تم اس وقت تک قبر کے مجاور کو باتوں میں الجھائے رکھو جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، سمجھے؟ اس کے کمرے میں جاؤ، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ عمارت کی گرد مسئلہ پہرا تھا۔ دستے کے انچارج نے فیاض کو پہچان کر سلیوٹ کیا۔ فیاض نے اس سے چند سرکاری قسم کی رسمی باتیں کی اور سیدھا مجاور کے حجرے کی طرف چلا گیا جس کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور اندر مجاور غالباً مراقبے میں بیٹھا تھا۔ فیاض کی آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول دیں جو انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ کیا ہے؟ اس نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، میں دیکھنے آیا تھا سب ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں، فیاض بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ انہی گدھوں کی طرح پولیس بھی دیوانی ہو گئی ہے۔ کن گدھوں کی طرح؟ وہی جو سمجھتے ہیں کہ شہید مرد کی قبر میں خزانہ ہے۔ کچھ بھی ہو، فیاض نے کہا، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں سے روزانہ لاشیں برآمد ہوتی رہیں۔ اگر ضرورت سمجھی تو قبر کھدوائی جائے گی، بھسم ہو جاؤ گے، مجاور گرج کر بولا۔ خون تھوکو گے، مرو گے۔ کیا سچ مچ اس میں خزانہ ہے؟ اس پر مجاور گرجنے برسنے لگا۔ فیاض بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ عمران کو گئے ہوئے 15 منٹ ہو چکے تھے، وہ مجاور کو باتوں میں الجھائے رہا۔ اچانک ایک عجیب قسم کی آواز سنائی دی۔ مجاور اچھل کر مڑا، اس کی پشت کی طرف دیوار میں ایک بڑا سا خلا نظر آ رہا تھا۔
فیاض بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یک بک دیوار کو کیا ہو گیا۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس کمرے میں آ چکا تھا، لیکن اسے بھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہاں کوئی چور دروازہ بھی ہو سکتا ہے۔ دفعتاً مجاور چیخ مار کر اس دروازے میں گھستا چلا گیا۔ فیاض بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور پھر وہ بھی اسی دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہاں چاروں طرف اندھیرا تھا، شاید وہ کسی تہہ خانے میں چل رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد سیڑھیاں نظر آئیں، یہاں قبرستان کی سی خاموشی تھی۔ فیاض سیڑھیوں پر چڑھنے لگا، اور جب وہ اوپر پہنچا تو اس نے خود کو مرشد مرد کی قبر سے برآمد ہوتے پایا، جس کا تعویذ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح سیدھا اٹھا ہوا تھا۔ ٹارچ کی روشنی کا دائرہ صحن میں چاروں طرف گردش کر رہا تھا۔ پھر فیاض نے مجاور کو وارداتوں والے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ تم لوگوں نے مجھے برباد کر دیا، وہ فیاض کو دیکھ کر چیخا۔ آؤ اپنے کرتوت دیکھ لو۔ وہ پھر کمرے میں گھس گیا۔ فیاض تیزی سے اس کی طرف جھپٹا۔ ٹارچ کی روشنی دیوار پر پڑی، جہاں کا بہت سا پلاسٹر ادھڑا ہوا تھا، اور اسی جگہ 5 انچ کے فاصلے پر تین بڑی چھریاں نصب تھیں۔ فیاض آگے بڑھا۔ ادھڑے ہوئے پلاسٹر کے پیچھے ایک بڑا سا خانہ تھا، اور ان چھریوں کے دوسرے سرے اسی میں غائب ہو گئے تھے۔ ان چھریوں کے علاوہ اس خانے میں اور کچھ نہیں تھا۔ مجاور قہر آلود نظروں سے فیاض کو گھور رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ فیاض نے مجاور کو گھورتے ہوئے کہا۔ مجاور نے اسی طرح کھنکار کر گلا صاف کیا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن خلاف توقع اس نے فیاض کے سینے پر ایک زوردار ٹکر ماری اور اچھل کر بھاگا۔ فیاض چاروں خانے چت گر گیا۔ سنبھلنے سے پہلے اس کا داہنا ہاتھ ہولسٹر سے ریوالور نکال چکا تھا، مگر بیکار۔ مجاور نے قبر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ فیاض اٹھ کر قبر کی طرف دوڑا، لیکن مجاور کے کمرے میں پہنچ کر بھی اس کا نشان نہ ملا۔ فیاض عمارت سے باہر نکل آیا۔ ڈیوٹی کانسٹیبل بدستور اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ انہوں نے بھی کسی بھاگتے ہوئے آدمی کے متعلق لا علمی ظاہر کی۔ ان کا خیال تھا کہ عمارت سے کوئی باہر نکلا ہی نہیں۔ اچانک اسے عمران کا خیال آیا۔ آخر وہ کہاں گیا تھا؟ کہیں یہ حرکت اسی کی نہ ہو؟ اس خفیہ خانے میں کیا چیز تھی؟ اب سارے معاملات فیاض کے ذہن میں صاف ہو گئے تھے۔ لاش کا راز، 3 زخم جن کا درمیانی فاصلہ 5 انچ تھا۔ دفعتاً کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ فیاض چونک کر مڑا۔ عمران کھڑا بری طرح بسور رہا تھا۔ تو یہ تم تھے؟ فیاض نے اسے نیچے سے اوپر تک گھورتا ہوا بولا۔ میں تھا نہیں بلکہ ہوں۔ توقع ہے کہ ابھی 2-4 دن زندہ رہوں گا۔ وہاں سے کیا نکالا تم نے؟ چوٹ ہوگی پیارے، فرماؤ، عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ مجھ سے پہلے ہی ہاتھ صاف کر گئے۔ میں نے تو بعد میں ذرا اس خفیہ خانے کے میکانزم پر غور کرنا چاہا تھا کہ ایک کھٹکے کو ہاتھ لگاتے ہی قبر تڑخ گئی، لیکن وہاں تھا کیا؟ وہ بقیہ کاغذات جو اس چرمی ہینڈ بیگ میں نہیں تھے۔ کیا؟ ارے وہ احمق پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ فیاض اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ لیکن وہ اندر گھسے کس طرح؟ آؤ دکھاؤں، عمران ایک طرف بڑھتا ہوا بولا۔ وہ فیاض کو عمارت کے مغربی گوشے کی سمت لایا۔ یہاں دیوار سے ملی ہوئی قد عدم جھاڑیاں تھیں۔ عمران نے جھاڑیاں ہٹا کر ٹارچ روشن کی، اور فیاض کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دیوار میں اتنی بڑی نقب تھی کہ ایک آدمی بیٹھ کر بآسانی اس سے گزر سکتا تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا، فیاض بڑبڑایا۔ اور وہ پہنچا ہوا فقیر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بھی نکل گیا، لیکن تم کس طرح اندر پہنچے تھے؟ اسی راستے سے، آج ہی مجھے ان جھاڑیوں کا خیال آیا تھا۔ اب کیا کرو گے؟ بقیہ کاغذات، فیاض نے بے بسی سے کہا۔ بقیہ کاغذات بھی انہیں واپس کر دوں گا۔ بھلا آدھے کاغذات کس کام کے؟ جس کے پاس بھی رہیں پورے رہیں۔ اس کے بعد میں باقی زندگی گزارنے کے لیے قبر اپنے نام الاٹ کر لوں گا۔ عمران کے کمرے میں فون کی گھنٹی بڑی دیر سے بج رہی تھی۔ وہ قریب ہی بیٹھا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے گھنٹی کی طرف دھیان تک نہ دیا۔ پھر آخری گھنٹی جب بجتی ہی چلی گئی تو وہ کتاب میز پر پٹک کر اپنے نوکر سلیمان کو پکارنے لگا۔ جی سرکار، سلیمان کمرے میں داخل ہو کر بولا۔ ابے دیکھ، یہ کون الو کا پٹھا گھنٹی بجا رہا ہے؟ سرکار، فون ہے۔ فون؟ عمران چونک کر فون کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اسے اٹھا کر سڑک پر پھینک دے۔ سلیمان نے ریسیور اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، عمران ماؤتھ پیس میں بولا۔ ہاں عمران نہیں تو کیا کتا بھونک رہا ہے؟ تم کل رات ریس کورس کے قریب کیوں نہیں ملے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ بھاگ جاؤ گدھے، عمران نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے بغیر سلیمان سے کہا۔
کیا کہا؟ دوسری طرف سے گرراہٹ سنائی دی۔ اوہو، وہ تو میں نے سلیمان سے کہا تھا، میرا نوکر ہے۔ ہاں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پچھلی رات کو ریس کورس کیوں نہیں گیا؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ تو سنو میرے دوست، عمران نے کہا، میں نے اتنی محنت مفت نہیں کی۔ ہینڈ بیگ کی قیمت 10,000 لاکھ چلی ہے۔ اگر تم کچھ بڑھو تو میں سودا کرنے کو تیار ہوں۔ شامت آ گئی ہے تمہاری؟ ہاں ملی تھی، مجھے بہت پسند آئی، عمران نے آنکھ مار کر کہا۔ آج رات اور انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد کل کسی وقت تمہاری لاش شہر کے کسی گٹر میں بہہ رہی ہوگی۔ ارے باپ، تم نے اچھا کیا کہ بتا دیا، اب میں کفن ساتھ لیے بغیر گھر سے باہر نہ نکلوں گا۔ میں پھر سمجھاتا ہوں، دوسری طرف سے آواز آئی۔ سمجھ گیا، عمران نے بڑی سعادت مندی سے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے پھر کتاب اٹھا لی اور اسی طرح مشغول ہو گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی پھر بجی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا اور جھلائی ہوئی آواز میں بولا، اب میں یہ ٹیلی فون کسی یتیم خانے کو پریزنٹ کر دوں گا، سمجھے؟ میں بہت ہی مقبول آدمی ہوں۔ کیا میں نے مقبول کہا تھا؟ مقبول نہیں، مشغول آدمی ہوں۔ تم نے ابھی کسی رقم کی بات کی تھی، دوسری طرف سے آواز آئی۔ قلم نہیں، فاؤنٹین پین، عمران نے کہا۔ وقت مت برباد کرو، دوسری طرف سے جھلائی ہوئی آواز آئی۔ ہم بھی اس کی قیمت 10,000 لگاتے ہیں۔ ویری گڈ، عمران بولا۔ چلو تو یہ طے رہا، بیگ تمہیں مل جائے گا آج رات کو۔ کیا تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ اسی طرح جیسے پہلی انگلی دوسری انگلی کو جانتی ہے۔ گڈ، عمران ٹٹکی بجا کر بولا۔ تو تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ میں عدلی احمق ہوں۔ تم؟ ہاں میں۔ ریس کورس بڑی سنسان جگہ ہے، اگر بیگ لے کر تم نے مجھے ٹھائیں کر دیا تو میں کس سے فریاد کروں گا؟ ایسا نہیں ہوگا، دوسری طرف سے آواز آئی۔ میں بتاؤں، تم اپنے کسی آدمی کو روپے دے کر ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں بھیج دو۔ میں مدھو بالا کی جوانی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بیگ واپس کر دوں گا۔ اگر کوئی شرارت ہوئی تو مجھے مرغا بنا دینا۔ اچھا، لیکن یہ یاد رہے کہ تم وہاں بھی ریوالور کی نال پر رہو گے۔ فکر نہ کرو، میں نے آج تک ریوالور کی شکل نہیں دیکھی۔ عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور جیب سے چنگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ ٹھیک 8 بجے کے قریب عمران اپنی بغل میں ایک چرمی ہینڈ بیگ دبائے ٹپ ٹاپ نائٹ کلب پہنچ گیا۔ قریب ساری میزیں بھری ہوئی تھیں۔ عمران نے بار کے قریب کھڑے ہو کر مجمع کا جائزہ لیا۔ آخر اس کی نظریں ایک میز پر رک گئیں جہاں لیڈی جہانگیر ایک نوجوان عورت کے ساتھ بیٹھی زرد رنگ کی شراب پی رہی تھی۔ عمران آہستہ آہستہ چلتا ہوا میز کے قریب پہنچ گیا۔ آہا مائی لیڈی، وہ قدرے جھک کر بولا۔ لیڈی جہانگیر نے داہنی بھون چڑھا کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور پھر مسکرانے لگی۔ ہیلو عمران، وہ اپنا داہنا ہاتھ اٹھا کر بولی۔ تمہارے ساتھ وقت بڑا اچھا گزرتا ہے۔ یہ ہے مس تسنیم، خان بہادر ظفر تسنیم کی صاحبزادی، اور یہ علی عمران، MSc PhD، عمران نے احمقوں کی طرح کہا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، تسنیم بولی۔ لہجہ بے وقوف بنانے کا سا تھا۔ مجھے افسوس ہوا۔ کیوں؟ لیڈی جہانگیر نے حیرت زدہ آواز سے کہا۔ میں سمجھتا تھا کہ ان کا نام گلفام ہوگا۔ کیا بےہودگی ہے، لیڈی جہانگیر جھنجھلا گئی۔ سچ کہتا ہوں، مجھے کچھ ایسا ہی معلوم ہوا تھا۔ تسنیم ان کے لیے قطعی موضوع نہیں۔ یہ تو کسی ایسی لڑکی کا نام ہو سکتا ہے جو تپ دق میں مبتلا ہو۔ تسنیم بس نام کی طرح کمر جھکی ہو۔ تم شاید نشے میں ہو، لیڈی جہانگیر نے بات بنائی۔ لو اور پیو۔ فلودہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ڈیئر تسنیم، لیڈی جہانگیر جلدی سے بولی، تم ان کی باتوں کا برا مت ماننا، یہ بہت پر مذاق آدمی ہیں۔ اوہو عمران، بیٹھو نا۔ برا مننے کی کیا بات ہے، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میں انہیں گلفام کے نام سے یاد رکھوں گا۔ تسنیم بری طرح جھینپ رہی تھی اور شاید اب اسے اپنے اس رویے پر افسوس بھی تھا۔ اچھا میں چلی، تسنیم اٹھتی ہوئی بولی۔ میں خود چلا، عمران نے اٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا۔ مائی ڈیئر، تم دونوں بیٹھو۔ لیڈی جہانگیر دونوں کے ہاتھ پکڑ کر جھومتی ہوئی بولی۔ نہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، تسنیم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اور میں، عمران سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم پر 1000 کام قربان کر سکتا ہوں۔ بکو مت جھوٹے، تم مجھے خام خواہ غصہ دلاتے ہو۔ میں تمہیں پوجتا ہوں سویٹی، مگر اس بڈھے کی زندگی میں تم پھر میرا مذاق اڑانے لگے۔ نہیں ڈیئرسٹ، میں تیرا چاند، تو میری چاندنی۔ نہیں دل کا لگا،
بس بس، بعض اوقات تو تم بہت زیادہ چیپ ہو جاتے ہو۔ آئی ایم سوری، عمران نے کہا اور اس کی نظریں قریب ہی کی ایک میز کی طرف اٹھ گئیں۔ یہاں ایک جانی پہچانی شکل کا آدمی اسے گھور رہا تھا۔ عمران نے ہینڈ بیگ میز پر سے اٹھا کر بغل میں دبا لیا، پھر دفعتاً سامنے بیٹھا ہوا آدمی اسے آنکھ مار کر مسکرانے لگا۔ جواب میں عمران نے باری باری اسے دونوں آنکھیں مار دیں۔ لیڈی جہانگیر اپنے گلاس کی طرف دیکھ رہی تھی اور شاید اس کے ذہن میں کوئی انتہائی رومان انگیز جملہ کل بلا رہا تھا۔ میں ابھی آیا، عمران نے لیڈی جہانگیر سے کہا اور اس آدمی کی میز پر چلا گیا۔ لائے ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ کیا رہا؟ عمران نے ہینڈ بیگ کی طرف اشارہ کیا، پھر بولا، تم لائے ہو؟ ہاں، اس آدمی نے لائے ہوئے ہینڈ بیگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، عمران نے کہا، اسے سنبھالو اور چپ چاپ کھسک جاؤ۔ کیوں؟ وہ اسے گھورتا ہوا بولا۔ کپتان فیاض کو مجھ پر شبہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے اس نے کچھ آدمی میری نگرانی کے لیے مقرر کر دیے ہوں۔ کوئی چال؟ ہرگز نہیں، آج کل مجھے روپوں کی سخت ضرورت ہے۔ اگر کوئی چال ہوئی تو تم بچو گے نہیں۔ آدمی ہینڈ بیگ لے کر کھڑا ہو گیا۔ یار، روپے میں نے اپنا مقبرہ تعمیر کرانے کے لیے نہیں حاصل کیے، عمران نے آہستہ سے کہا۔ پھر وہ اس آدمی کو باہر جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ وہ اس آدمی کا دیا ہوا ہینڈ بیگ سنبھالتا ہوا پھر لیڈی جہانگیر کے پاس آ بیٹھا۔ وہ آدمی ہینڈ بیگ لیے ہوئے جیسے ہی باہر نکلا، کلب کی کمپاؤنڈ کے پارک سے دو آدمی اس کی طرف بڑھے۔ کیا رہا؟ ایک نے پوچھا۔ مل گیا، بیگ والے نے کہا۔ کاغذات ہیں بھی یا نہیں؟ میں نے کھول کر نہیں دیکھا۔ گدھے ہو، وہاں کیسے کھول کر دیکھتا؟ لاؤ ادھر لاؤ، اس نے ہینڈ بیگ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ چونک کر بولا، اوہو، یہ اتنا وزنی کیوں ہے؟ اس نے بیگ کھولنا چاہا لیکن اس میں قفل لگا ہوا تھا۔ چلو یہاں سے، تیسرا بولا، یہاں کھولنے کی ضرورت نہیں۔ کمپاؤنڈ کے باہر پہنچ کر وہ ایک کار میں بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک کار ڈرائیو کرنے لگا۔ شہر کی سڑکوں سے گزر کر کار ایک ویران راستے پر چل پڑی۔ آبادی سے نکل آنے کے بعد انہوں نے کار کے اندر روشنی کر دی۔ ان میں سے جو ایک کافی معمر مگر اپنے دونوں ساتھیوں سے زیادہ طاقتور معلوم ہوتا تھا، ایک پتلے سے تار کی مدد سے ہینڈ بیگ کا قفل کھولنے لگا، اور پھر جیسے ہی ہینڈ بیگ کا فلیپ اٹھایا گیا، پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں آدمی بے ساختہ اچھل پڑے۔ کوئی چیز بیگ سے اچھل کر ڈرائیور کی کھوپڑی سے ٹکرائی اور کار سڑک کے کنارے کے ایک درخت سے ٹکراتے بچی۔ رفتار زیادہ تیز نہیں تھی، ورنہ کار کے ٹکڑے ٹکرا جانے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رہ جاتا۔ تین بڑے بڑے مینڈک کار میں اچھل رہے تھے۔ بوڑھے آدمی کے منہ سے ایک موٹی سی گالی نکلی اور دوسرا ہنسنے لگا۔ شٹ اپ، بوڑھا حلق کے بل چیخا، تم گدھے ہو، تمہاری بدولت۔ جناب، میں کیا کرتا؟ میں اسے وہاں کیسے کھول سکتا تھا؟ اس کا بھی تو خیال تھا کہ کہیں پولیس نہ لگی ہو۔ بکواس مت کرو، پہلے ہی اطمینان کر چکا تھا، وہاں پولیس کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ کیا تم مجھے معمولی آدمی سمجھتے ہو؟ اب اس لونڈے کی موت آ گئی ہے۔ ارے تم گاڑی روک دو۔ کار رک گئی۔ بوڑھا تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، کلب میں اس کے ساتھ اور کون تھا؟ ایک خوبصورت سی عورت، دونوں شراب پی رہے تھے۔ غلط ہے، عمران شراب نہیں پیتا۔ پی رہا تھا جناب۔ بوڑھا پھر کسی سوچ میں پڑ گیا۔ چلو واپس چلو، وہ کچھ دیر بعد بولا، میں اسے وہیں کلب میں مار ڈالوں گا۔ کار بھی شہر کی طرف مڑی۔ کار پھر شہر کی طرف مڑی۔ میرا خیال ہے کہ وہ اب تک مر چکا ہوگا، بوڑھے کے قریب بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا۔ نہیں، وہ تمہاری طرح احمق نہیں ہے، بوڑھا جھنجھلا کر بولا۔ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو وہ خود بھی غافل نہ ہوگا۔ تب تو وہ کلب سے ہی چلا گیا ہوگا۔ بحث مت کرو، بوڑھے نے گرج کر کہا۔ میں اسے ڈھونڈ کر مار دوں گا، خواہ وہ اپنے گھر ہی کیوں نہ ہو۔ عمران چند لمحے بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر تیزی سے وہ بھی باہر نکلا اور اس نے کمپاؤنڈ کے باہر ایک کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ وہ پھر اندر واپس آ گیا۔ کہاں بھاگتے پھر رہے ہو؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ اس کی آنکھیں نشے سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ ذرا کھانا ہضم کر رہا ہوں، عمران نے اپنی کرائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیڈی جہانگیر آنکھیں بند کر کے ہنسنے لگی۔ عمران کی نظریں بدستور گھڑی پر جمی رہیں۔ وہ پھر اٹھا، اب وہ ٹیلی فون بوتھ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا اور ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو سپر فیاض، میں عمران بول رہا ہوں، بس اب روانہ ہو جاؤ۔ ریسیور رکھ کر وہ پھر ہال میں چلا آیا، لیکن اس بار لیڈی جہانگیر کے پاس نہیں بیٹھا تھا۔ چند لمحے کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر ایک ایسی میز پر جا بیٹھا جہاں تین آدمی پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے۔
اور یہ تینوں اس کے شناسہ تھے، اس لیے انہوں نے برا نہیں مانا۔ شاید 15 منٹ تک عمران ان کے ساتھ کہہ لگاتا رہا، لیکن اس دوران بار بار اس کی نظریں داخلہ کے دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ اچانک اسے دروازے میں وہ بوڑھا دکھائی دیا جس سے اس نے چند روز قبل کاغذات والا ہینڈ بیگ چھینا تھا۔ عمران اور زیادہ انہماک سے گفتگو کرنے لگا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس نے اپنے داہنے شانے میں کسی چیز کی چبھن محسوس کی۔ اس نے کونکھیوں سے داہنی طرف دیکھا۔ بوڑھا اس سے لگا ہوا کھڑا تھا اور اس کا بایاں ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا، اور اسی جیب میں رکھی ہوئی کوئی سخت چیز عمران کے شانے میں چبھ رہی تھی۔ عمران کو یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ ریوالور کی نالی ہی ہو سکتی ہے۔ عمران صاحب، بوڑھا بڑی خوش اخلاقی سے بولا، کیا آپ چند منٹ کے لیے باہر تشریف لے چلیں گے؟ آہا چچا جان، عمران چہک کر بولا، ضرور ضرور ضرور، مگر مجھے آپ سے شکایت ہے، اس لیے آپ کو بھی کوئی شکایت نہ ہونی چاہیے۔ آپ چلیے تو، بوڑھے نے مسکرا کر کہا۔ مجھے اس گدھے کی حرکت پر افسوس ہے۔ عمران کھڑا ہو گیا، لیکن اب ریوالور کی نال اس کے پہلو میں چبھ رہی تھی۔ وہ دونوں باہر آئے، پھر جیسے ہی وہ پارک میں پہنچے بوڑھے کے دونوں ساتھی بھی پہنچ گئے۔ کاغذات کہاں ہیں؟ بوڑھے نے عمران کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ پارک میں سناٹا تھا۔ دفعتاً عمران نے بوڑھے کا بایاں ہاتھ پکڑ کر ٹھوڑی کے نیچے ایک زوردار گھونسا رسید کیا۔ بوڑھے کا ریوالور عمران کے ہاتھ میں تھا اور بوڑھا لڑکھڑا کر گرنے ہی والا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے اسے سنبھال لیا۔ میں کہتا ہوں 10,000 کہاں ہیں؟ عمران نے چیخ کر کہا۔ اچانک مہندی کی باڑ کے پیچھے سے 8-10 آدمی اچھل کر ان تینوں پر آ پڑے، اور پھر ایک خطرناک جدوجہد کا آغاز ہو گیا۔ وہ تینوں بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ سپر فیاض، عمران نے چیخ کر کہا، داڑھی والا! لیکن داڑھی والا اچھل کر بھاگا۔ وہ مہندی کی باڑ پھلانگنے ہی والا تھا کہ عمران کے ریوالور سے شعلہ نکلا۔ گولی ٹانگ میں لگی تھی اور بوڑھا مہندی کی باڑ میں پھنس کر رہ گیا۔ ارے باپ رے! عمران ریوالور پھینک کر اپنا منہ پیٹنے لگا۔ وہ دونوں پکڑے جا چکے تھے۔ فیاض زخمی بوڑھے کی طرف جھپٹا جو اب بھی بھاگ نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ فیاض نے ٹانگ پکڑ کر مہندی کی باڑ سے گھسیٹ لیا۔ یہ کون؟ فیاض نے اس کے چہرے پر روشنی ڈالی۔ فائر کی آواز سن کر پارک میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ بوڑھا بے ہوش نہیں ہوا تھا، وہ کسی زخمی سانپ کی طرح بل کھا رہا تھا۔ عمران نے جھک کر اس کی مصنوعی داڑھی نوچ ڈالی۔ ہائے! فیاض تقریباً چیخ پڑا۔ سر جہانگیر! سر جہانگیر نے پھر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن عمران کی ٹھوکر نے اسے باز رکھا۔ ہاں سر جہانگیر، عمران بڑبڑایا، ایک غیر ملک کا جاسوس، قوم فروش غدار۔ دوسرے دن کیپٹن فیاض عمران کے کمرے میں بیٹھا اسے تحیر آمیز نظروں سے گھور رہا تھا، اور عمران بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مجھے خوشی ہے کہ ایک بڑا غدار اور وطن فروش میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ بھلا کون سوچ سکتا تھا کہ سر جہانگیر جیسا معزز اور نیک نام آدمی بھی کسی غیر ملک کا جاسوس ہو سکتا ہے؟ مگر وہ قبر کا مجاور کون تھا؟ فیاض نے بڑی بے صبری سے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، لیکن درمیان میں ٹوکنا مت۔ وہ بیچارہ اکیلے ہی یہ مرحلہ طے کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کا کھیل بگاڑ دیا۔ پچھلی رات وہ مجھے ملا تھا، اس نے پوری داستان دہرائی، اور اب شاید ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا ہے۔ اسے بڑی زبردست شکست ہوئی ہے۔ اب وہ کسی کو منہ نہیں دکھانا چاہتا۔ مگر وہ ہے کون؟ ایاز! چونکو نہیں، میں بتاتا ہوں۔ یہی ایاز وہ آدمی تھا جو فارن آفس کے سیکرٹری کے ساتھ کاغذات سمیت سفر کر رہا تھا۔ آدھے کاغذات اس کے پاس تھے اور آدھے سیکرٹری کے پاس۔ ان پر ڈاکہ پڑا، سیکرٹری مارا گیا اور ایاز کسی طرح بچ گیا۔ مجرموں کے ہاتھ صرف آدھے کاغذات لگے۔ ایاز فارن آفس کی سیکرٹ سروس کا آدمی تھا۔ وہ بچ گیا، لیکن اس نے آفس کو رپورٹ نہیں دی۔ وہ دراصل اپنے زمانے کا مانا ہوا آدمی تھا، اس لیے اس شکست نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ مجرموں سے آدھے کاغذات وصول کیے بغیر آفس میں نہ پیش ہو۔ وہ جانتا تھا کہ آدھے کاغذات مجرموں کے کسی کام کے نہیں۔ وہ بقیہ آدھے کاغذات کے لیے اسے ضرور تلاش کریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے مجرموں کا پتہ لگا لیا، لیکن ان کے سرغنہ کا سراغ نہ مل سکا۔ وہ حقیقتاً سرغنہ ہی کو پکڑنا چاہتا تھا۔ دن گزرتے گئے، لیکن ایاز کو کامیابی نہ ہوئی۔ پھر اس نے ایک نیا جال بچھایا۔ اس نے وہ عمارت خرید لی اور اس میں اپنے ایک وفادار نوکر کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا۔ اس دوران میں اس نے اپنی سکیم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قبر دریافت کی اور وہ سارا میکانزم ترتیب دیا۔ اچانک اسی زمانے میں اس کا نوکر بیمار ہو کر مر گیا۔ ایاز کو ایک دوسری ترکیب سوچ گئی۔ اس نے نوکر پر میک اپ کر کے اسے دفن کر دیا اور اس کے بھیس میں رہنے لگا۔ اس کارروائی سے پہلے اس نے وہ عمارت قانونی طور پر جج صاحب کے نام منتقل کر دی
اور صرف ایک کمرہ رہنے دیا۔ اس کے بعد ہی اس نے مجرموں کو اس عمارت کی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ایسے طریقے اختیار کیے کہ مجرموں کو یقین ہو گیا کہ مرنے والا سیکرٹ سروس ہی کا آدمی تھا اور بقیہ کاغذات وہ اسی عمارت میں کہیں چھپا کر رکھ گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں ان لوگوں کی رسائی اس کمرے تک ہوئی جہاں ہم نے لاشیں پائیں۔ دیوار والے خفیہ خانے میں سچ مچ کاغذات تھے۔ اس کا اشارہ بھی انہیں ایاز ہی کی طرف سے ملا تھا۔ جیسے ہی کوئی آدمی خانے والے کی دیوار کے نزدیک پہنچتا، ایاز قبر کے تعویذ کے نیچے سے ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگتا تھا اور دیوار کے قریب پہنچا ہوا آدمی سہم کر دیوار سے چپک جاتا۔ ادھر ایاز قبر کے اندر سے میکانزم کو حرکت میں لاتا اور دیوار سے 3 چھریاں نکال کر اس کی پشت میں پیوست ہو جاتی۔ یہ سب اس نے محض سرغنہ کو پکڑنے کے لیے کیا تھا، لیکن سرغنہ میرے ہاتھ لگا۔ اب ایاز شاید زندگی بھر اپنے متعلق کسی کو کوئی اطلاع نہ دے، اور کیپٹن فیاض، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کا نام کیس کے دوران میں کہیں نہ آنے پائے گا، سمجھے؟ اور تمہیں میرے وعدے کا پاس کرنا پڑے گا، اور تم اپنی رپورٹ اس طرح مرتب کرو کہ اس میں کہیں محبوبہ یک چشم کا نام بھی نہ آنے پائے۔ وہ تو ٹھیک ہے، فیاض جلدی سے بولا۔ وہ 10,000 روپے کہاں ہیں جو تم نے سر جہانگیر سے وصول کیے تھے؟ ہاں ٹھیک ہے، عمران اپنے دیدے پھرا کر بولا۔ آدھا آدھا بانٹ لیں گے، کیوں؟ بکواس ہے، اسے میں سرکاری تحویل میں دوں گا، فیاض نے کہا۔ ہرگز نہیں، عمران نے جھپٹ کر وہ چرمی ہینڈ بیگ میز سے اٹھا لیا جو اسے پچھلی رات سر جہانگیر کے ایک آدمی سے ملا تھا۔ فیاض نے اس سے ہینڈ بیگ چھین دیا اور پھر وہ اسے کھولنے لگا۔ خبردار، ہوشیار! عمران نے چوکیداروں کی طرح ہانک لگائی، لیکن فیاض ہینڈ بیگ کھول چکا تھا، اور پھر جو اس نے ارے باپ کہہ کر چھلانگ لگائی تو ایک صوفے ہی پر جا کر پناہ لی۔ ہینڈ بیگ سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ نکل کر فرش پر رینگ رہا تھا۔ ارے خدا تجھے غارت کرے عمران کے بچے، کمینے! فیاض صوفے پر کھڑا ہوا دھاڑ رہا تھا۔ سانپ پھون کاٹ کر صوفے کی طرف لپکا۔ فیاض نے چیخ مار کر دوسری کرسی پر چھلانگ لگائی۔ کرسی الٹ گئی اور وہ منہ کے بال فرش پر گرا۔ اس بار اگر عمران نے پھرتی سے اپنے جوتے کی ایڑی سانپ کے سر پر نہ رکھ دی ہوتی تو اس نے فیاض کو ڈس ہی لیا ہوتا۔ سانپ کا بقیہ جسم عمران کی پنڈلی سے لپٹ گیا اور اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اوپر سے فیاض اس پر گھونسوں اور تھپڑوں کی بارش کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے دونوں سے اپنا پیچھا چھڑایا۔ تم بالکل پاگل ہو، دیوانے، وحشی! فیاض ہانپتا ہوا بولا۔ میں کیا کروں جانے من؟ خیر اب تم اسے سرکاری تحویل میں دے دو۔ اگر کہیں میں رات کو ذرا سا بھی چوک گیا ہوتا تو اس نے مجھے اللہ میاں کی تحویل میں پہنچا دیا ہوتا۔ کیا سر جہانگیر؟ ہاں، ہم دونوں میں مینڈکوں اور سانپوں کا تبادلہ ہوا تھا، عمران نے کہا اور مغموم انداز میں چنگم چبانے لگا، اور پھر اس کے چہرے پر وہی پرانی حماقت طاری ہو گئی۔